अगर रोज़ा ना रखे तो उसकी हलाकत हो, बर्बादी हो, अगर वो गुनाह की माफ़ी ना करा सके तो। हज़रत जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ख्वाब देख रहे थे और देखते देखते दो आदमी आए और कहा कि उठो, खड़े हो जाओ और इस पहाड़ पर चढ़ो। अल्लाह के नबी ने कहा ये बहुत मुश्किल पहाड़ है, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। उन दोनों ने कहा कि मैं सहारा दूंगा, उठो, खड़े हो जाओ और पहाड़ पर चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर चढ़ने लगे। चढ़ते चढ़ते जब सबसे ऊंचाई हिस्से पर पहुंचा तो अल्लाह के नबी ने चीखो पुकार की आवाज़ सुनी। सब पूछा कि ये कोई कैसी आवाज़ है। उसने कहा आगे चलिए। फिर आगे गया तो देखा कि कुछ लोगों को उल्टा लटकाया गया है, उनके दोनों जबड़े को फाड़ दिया गया है और मुंह से खून टपक रहा है। पूछा ये कौन से लोग हैं? अल्लाह वो दोनों लोगों ने फरमाया कि यही वो लोग हैं जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा नहीं रखते थे, चुपके से खाते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह, और वो ये भी थे कि घर में तो सहरी खा लेते थे लेकिन बाहर जाकर चुपके चुपके खा लेते थे ताकि पता चले कि किसी ने नहीं देखा। मेरे भाइयों, आप सोचते हैं कि हमको किसी ने नहीं देखा, लेकिन रब्बुल आलमीन की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आप जो भी इबादत कर रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, रब्बुल आलमीन हर चीज़ का इल्म उसको है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह लुक़मान के अंदर ये ऐलान किया, फरमाया या बुनैया इन्नहा इन तकू मिस्क़ाल हब्बा मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। लुक़मान हकीम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, ए बेटे, अगर एक राई के दाने के बराबर कोई चीज़ होगी, पूरे कायनात के अंदर होगी, आसमान में होगी, ज़मीन में होगी, पहाड़ की चट्टानों के अंदर होगी, याति बिहल्लाह, अल्लाह उस राई के दाने को सामने लाएगा, उसका भी हिसाब होगा। मेरे भाइयों, हम सोचते हैं कि सहरी तो खा लिए हैं, अब चुपके से इधर उधर खा लेंगे, मगरिब में आके इफ्तारी कर लेंगे और मस्जिद में आके भीड़ लगा देंगे, मगरिब में आकर भीड़ लगाने के बाद नमाज पढ़ लेंगे और लोग सोचेगा कि अरे फला का बेटा तो रोज़ा रखता है इसीलिए तो नमाज पढ़ने के लिए आता है। मेरे भाइयों, आप सोचते हैं ना, अल्लाह ताला दिल का मालिक है, अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। अल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र
الم یعلم بان اللہ یری۔ معزز سامعین، علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ راہ ضلالت سے ہٹا کر سیرت مستقیم پر لانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران نے اسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو بھیجے گئے رب العالمین کے تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور رمضان کو 3 حصے میں تقسیم کیا، اور ان میں سے ایک برکت کا ہے، اور دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ نجات کا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم پہلے پڑاؤ کو پار کر چکے ہیں، رحمت کو ختم کر چکے ہیں، اب جو ہے وہ مغفرت کا جو اشرا ہے وہ مغفرت کا اشرا چلنے لگا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا فرمایا، کیونکہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، شیطان کو جکڑ دیتا ہے، تاکہ رب العالمین کے بندوں کو دوسرے مہینے میں جس طرح شیطان راہ راست سے ہٹاتا ہے، اس مہینے میں نہ ہٹا سکے، اسی لیے شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دے کر انعام عطا کرتا ہے، اور اس مہینے میں رب العالمین مغفرت کرتا ہے، اور مغفرت کرنے کے بعد رب العالمین بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عظیم الشان مہینہ ہے، اس کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلف صالحین رحمہ اللہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا اور جب گزر جاتا رمضان المبارک کا مہینہ، وہ اللہ سے پھر دعا کرتے، یا اللہ میں نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزہ رکھا، تیری عبادت کی، یا اللہ تعالیٰ تو عبادت کو قبول کر لے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے۔ اسی لیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے باوجود ان میں سے ایک شخص ایک دوسرے کے مقابلے میں عبادت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص جو تھا اس کے مقابلے میں کم عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے 1 سال بعد مرا، اور مرنے کے بعد وہ 1 سال پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ خواب میں دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ پریشان ہو گیا، اور صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا، تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو بتانے لگے، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس قد مکث ھذا بعدہ فی السنہ فادرک رمضان فصام وصلی سجدۃ کذا وکذا سجدۃ فی السنہ فلما بینہما ابعد فی السماوات والارض۔ کیا اس نے رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پایا؟ کہا کہ ہاں، اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا۔ تو اس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، اس میں روزہ رکھا، پھر نمازیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے شہید سے بھی اسے آگے بڑھا دیا، اور 1 سال پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ کر دیا۔ ایک شہید اور ایک عام آدمی جو عام موت مرا، لیکن کس لیے ان دونوں کے درمیان اتنا فرق ہوا؟ صرف رمضان المبارک کے مہینہ پانے کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کی اتنی فضیلت کہ شہید سے بھی آگے بڑھ گیا، اس سے 1 سال پہلے جنت میں جا رہا ہے، اور دونوں کے درمیان فرق آسمان اور زمین کے درمیان جتنے فاصلہ ہے اتنا فاصلہ دونوں کے درمیان ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبریاں سنایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کو دے کر آزمانا چاہتا ہو، کہ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے سال ہمارے بہت سے ایسے دوست تھے جو خاندان والے تھے، جو ایک ساتھ بیٹھ کر افطاری کیا کرتے تھے، سحری کھاتے تھے، مسجد میں آ کر ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کو پیارے ہو چکے ہیں، اس کو یہ مہینہ نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کو نصیب عطا کیا، نصیب کیا، تاکہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر، گڑ گڑا کر، دو توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ شاید ہماری زندگی کی آخری رمضان ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے پا کر ہم اپنے گناہوں کی معافی کرا لیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے مہینہ آتے صحابہ کو خوشخبری سنایا کرتے، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل تفتح ابواب الجنہ وغلقت فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مرادۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ صحابہ کرام کو خوشخبری سنایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، برکت کا مہینہ آ چکا ہے، اس مہینے میں رب العالمین جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، جہنم کا دروازہ بند کر دیتا ہے، شیطان کو جکڑ دیتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا، دراصل وہی لوگ محروم ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کی اتنی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی باتیں سنایا کرتے تھے، صحابہ کرام اور صحابہ کرام دلچسپی سے سنتے تھے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزے کو فرض کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے کو فرض کر دیا جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا تھا۔ کیوں فرض کیا؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے بھائیو، سوال پیدا ہوتا ہے، متقی کہتے کسے ہیں؟ متقی کہتے ہیں اپنے آپ کو آخرت کے مضرات سے بچانا، اس کو متقی کہتے ہیں، اور ان کے تین درجے بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، متقی کہتے ہیں کہ کفر اور شرک سے بچانا اور اپنے آپ کو مخلدن فی النار ہونے سے بچانا، اس کو متقی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْزَمْنَاهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، کہ وہ لوگ اگر ان لوگوں کے لیے ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے کو لازم کر دیا۔ اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ ہر اس قول اور فعل سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے، یعنی گناہ صغیرہ سے بچنا بھی تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بستی والوں کا مثال بیان کیا، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اور تیسرا نمبر یہ ہے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا جو ان کے باطن کو حق سے روک دے۔ دلیل اللہ رب العالمین نے اسے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ لوگو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو، اسے تقوی کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، دیکھا آپ نے، تقوی اسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ تم پر فرض ہے، روزہ رکھو، اور اگر تم مسافر ہو اور بیمار ہو، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو تم سفر کرنے جا رہے ہو تو فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَا كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم بیمار ہو یا مریض ہو، اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو یا تم سفر میں جا رہے ہو تو سفر میں بہتر ہے کہ روزہ چھوڑ دو، اور اگر تم بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو، دوسرے دنوں میں اسے پورا کر لو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روزے کی اتنی فضیلت کیا، اتنی فضیلت بیان کی کہ اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، قرآن کریم میں اس کو بھی بیان کیا، فرمایا
فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور شب قدر کی رات میں رب العالمین نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں ایک بارگی نازل کر دیا، پھر جبرائیل علیہ السلام اسے تھوڑا تھوڑا کر کے وقت اور حالات کے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ یہی وہ مہینہ ہے رمضان المبارک جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ میرے بھائیوں، اس مہینے یہ مہینہ جو ہے تمام مہینوں کا سردار ہے، رمضان المبارک جسے رمضان المبارک کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، روزہ رکھنے والا جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ دلیل رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات وعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، ایمان رکھنے والے مرد اور ایمان رکھنے والی عورتیں، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم اور اجر عظیم کا وعدہ کیا اور اس کے لیے اجرت کو تیار کر دیا۔ میرے بھائیوں، روزے دار کی اتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ جو روزہ رکھتا ہے تو اس بندے کو کتنا ثواب ملے گا کسی کو معلوم نہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الى الصوم فانه لي انا واجزي به فيدع شهوته وطعامه من اجلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب نیکی کا عمل کرتا ہے تو ان کے ہر نیکی 1 گنا سے لے کر 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر 10 سے لے کر 700 تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سوائے روزے میرے لیے ہے اور میں اس کو بدلا دوں گا۔ اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز، زکوٰۃ اور صدقہ یہ تمام عبادت جو ہے ظاہری ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے جاؤ اسے نوٹ کرو اور اس کا بدلہ دے دو، لیکن روزے کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بندہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے، میں اس کے دل کا مالک ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ روزہ کس نیت سے رکھ رہا ہے، اور اگر وہ بندہ دھوپ اور پیاس میں شدت پیاس ہونے کے باوجود وہ جب وضو بنانے جاتا ہے تو وہ چپکے سے پانی پی سکتا ہے، لیکن میرے ڈر سے وہ پانی نہیں پی رہا ہے۔ وہ چپکے سے اپنے صحبت کو کچل سکتا ہے، لیکن اپنی صحبت کا حفاظت کر رہا ہے، اپنے شہوت سے بچ رہا ہے اور کھانے پینے سے بچ رہا ہے، اسی لیے روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ میرے بھائیوں، روزے کی اتنی فضیلت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اور دیگر اعمال کا اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، لیکن روزے کا بدلہ رب العالمین خود اپنے ہاتھ سے دے گا۔ میرے بھائیوں، روزہ رکھنے والے، میرے بھائیوں، روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک کستوری جو ہم لوگ لگاتے ہیں کستوری سے بھی اچھی ہے۔ دلیل جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ والذی نفس محمد بیدہ لخلف اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں مر جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ الجنہ وختم له بها دخل الجنہ ومن صام ویوم ابتغاء وجہ اللہ وختم له بها دخل الجنہ ومن تصدق بصدقة وختم له ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجہ اللہ وختم له بها دخل الجنہ۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا
پھر اسی حالت میں مر جائے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے روزہ رکھا پھر اسی حالت میں مر جائے وہ جنت میں جائے گا، اور جو صدقہ کرتے کرتے مر جائے وہ بھی اسی حالت میں مر جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جو روزے دار سے کہے گا ان کے لیے الگ جنت تیار کیا گیا، ان کا دروازہ الگ ہے۔ روزے دار کو ندا لگائیں گے فرشتے، کہیں گے ارے وہ روزے دارو اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، باب الریان سے دروازے پہ داخل ہو جاؤ۔ روزے دار کھڑے ہوں گے اور باب الریان سے اندر چلے جائیں گے۔ اندر جانے کے بعد فرشتے اسے بند کر دے گا کہ یہ روزے دار کے لیے خاص ہے اور اس کے اندر اور کوئی نہیں داخل ہو سکتا۔ میرے بھائی، روزے دار کی اتنی فضیلت ہے، اور اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو ان کے لیے کیا وعید ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ نہیں رکھتا ان کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے پہلی مرتبہ جو آمین کہا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، وہ ان کے بد دعا پر میں نے آمین کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہو، بربادی ہو، وہ انسان برباد ہو جائے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس کی عبادت کر کے اپنے گناہ کی معافی نہ کرا سکے تو وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اگر روزہ نہ رکھے تو اس کی ہلاکت ہو، بربادی ہو، اگر وہ گناہ کی معافی نہ کرا سکے تو۔ حضرت جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواب دیکھ رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے 2 آدمی آئے اور کہا کہ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور اس پہاڑ پر چڑھو۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بہت مشکل پہاڑ ہے، میں نہیں چڑھ پاؤں گا۔ ان دونوں نے کہا کہ میں سہارا دوں گا، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پہاڑ پر چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ چڑھتے چڑھتے جب سب سے اونچائی حصے پر پہنچا تو اللہ کے نبی نے چیخ و پکار کی آواز سنی۔ سب پوچھا کہ یہ کوئی کیسی آواز ہے؟ اس نے کہا آگے چلیے۔ پھر آگے گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، ان کے دونوں جبڑے کو پھاڑ دیا گیا ہے اور منہ سے خون ٹپک رہا ہے۔ پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ دونوں لوگوں نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، چپکے سے کھاتے تھے۔ میرے بھائیوں، اور وہ یہ بھی تھے کہ گھر میں تو سحری کھا لیتے تھے لیکن باہر جا کر چپکے چپکے کھا لیتے تھے تاکہ پتا چلے کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، آپ سوچتے ہیں کہ ہم کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن رب العالمین کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ جو بھی عبادت کر رہے ہیں، آپ جو بھی سوچ رہے ہیں، رب العالمین ہر چیز کا علم اس کو ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر یہ اعلان کیا، فرمایا یا بنی انہا ان تکو مثقال حبہ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے بیٹے، اگر ایک رائے کے دانے کے برابر کوئی چیز ہوگی، پورے کائنات کے اندر ہوگی، آسمان میں ہوگی، زمین میں ہوگی، پہاڑ کی چٹانوں کے اندر ہوگی، یاتی بہا اللہ، اللہ اس رائے کے دانے کو سامنے لائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم سوچتے ہیں کہ سحری تو کھا لیے ہیں، اب چپکے سے ادھر ادھر کھا لیں گے، مغرب میں آ کے افطاری کر لیں گے اور مسجد میں آ کے بھیڑ لگا دیں گے، مغرب میں آ کے بھیڑ لگانے کے بعد نماز پڑھ لیں گے اور لوگ سوچے گا کہ ارے فلاں کا بیٹا تو روزہ رکھتا ہے، اسی لیے تو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچتے ہیں نا اللہ تعالیٰ دل کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے جو رکھا جاتا ہے تو اس کی سحری جو ہے وہ سحری کھانا کیا ہے؟ میرے بھائیو، سحری کھانا سنت ہے، اور اگر کوئی شخص نیت نہ کرے روزے کی تو اس کے روزہ نہیں ہے۔ وہ آپ کھا رہے ہیں تو دل میں ارادہ کیجئے کہ ہم روزے کے لیے سحری کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر روزے کے حالت میں کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے مل لے تو کیا دونوں کو کفارہ لگے گا یا ایک کو کفارہ لگے گا؟ میرے بھائیوں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں میں وہ کام کرنے میں دونوں راضی ہیں، میاں بیوی دونوں راضی سے وہ کام کر رہا ہے تو دونوں کو کفارہ لازم ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ارے کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ فرمایا تب تو کفارہ لازم ہے، کفارہ دینا پڑے گا، 1 غلام آزاد کرو یا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ یا 60 روزہ رکھو۔ اس نے کہا میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ وہ کہا کہ
طاقت نہیں ہے، پھر غلام آزاد کر دو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، بولا کہ 60 مسکین کو کھلاؤ، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، 60 روزہ رکھو، کہا اللہ کے رسول یہ 30 دن میں یہ حال ہے تو 60 روزہ کیسے رکھوں گا، کہا اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی کچھ ٹوکری آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اسے صدقہ کر دو، کہا اللہ کے رسول اس گاؤں میں، اس محلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تم اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کتنے بھی غریب ہو جائے، مفلس ہو جائے، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ کے اوپر یہ کفارہ لازم ہے۔ میرے بھائیوں، اب آئیے دیکھتے ہیں اعتکاف کا مسئلہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ کیا اعتکاف کے لیے کب مسجد میں آنا ہے، اور اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف ہے سنت۔ میرے بھائیو، اعتکاف کے لیے جیسے 20 روزہ ہو گیا، شام کو آپ مسجد میں آ جائیے اور اپنے خیمہ لگا لیجئے۔ اور کیا اعتکاف کرنے والا اعتکاف کر رہا ہے اور اگر اس کے گھر میں کوئی مر جائے تو کیا گھر جا سکتا ہے؟ نہیں، اگر وہ گھر جائے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہے۔ اور اگر وہ بیمار ہو جائے یا عورت اعتکاف کر رہی ہے تو اگر عورت حیض سے ہو جائے اور مرد بیمار ہو جائے اور اعتکاف کے لیے اعتکاف ختم کر کے گھر چلے جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ بیمار صحیح ہو جائے تو وہ آ جائیں گے مسجد اور جیسے چھوڑے وہاں سے مکمل کریں گے، اور عورت حیض ختم ہو جائے، حیض سے پاک ہو جائے، وہ مسجد میں آ جائے گی اور وہاں سے پھر اعتکاف کرے گی۔ اچھا، اعتکاف کرنے والا کیا عید کی نماز پڑھ کے گھر آئے گا یا شام میں گھر چلے جائے گا؟ میرے بھائیو، شوال کا چاند دیکھ لے گا وہ گھر چلے جائے گا۔ میرے بھائیو، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فطر ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے آپ 3 دن تک جمع کر دیجئے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم عید کے بعد تقسیم کریں گے، میرے بھائی اس کے کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ آپ جس کے لیے یہ دے رہے ہیں اگر وہ اس پیسے سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو اس کو لے کے کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں، آپ عید سے پہلے اس کو دے دیجئے۔ آپ سوچتے ہیں کہ مدرسے والے ہیں اور سب کو دینا ہے تو آپ اس کی حساب لگا کر رکھ دیجئے، اور جو گاؤں محلے کے غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، آپ اس کو عید سے پہلے دے دیجئے تاکہ اس کی جو ضرورت ہے وہ پورا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اور یہ جو ہے کہ کہتے ہیں کہ کیا نہیں آ پاتے ہیں گھر میں تو آپ اس کا نوٹ بنا لیجئے اور اس کو کسی آدمی سے پہنچا دیجئے اس کا گھر، تاکہ عید سے پہلے وہ خوشی میں شامل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اور زکوٰۃ جو ہے وہ آپ عید الفطر سے پہلے جو ہے جمع کر دیجئے اور وہ تقسیم کر دیجئے۔ عید الفطر سے پہلے، نماز سے پہلے اس کو تقسیم ہو جانی چاہیے۔ میرے